बचाओ, कोई है? शहवार उस दरिंदे की गिरफ्त से खुद को बचाती अंधाधुंध दुपट्टे के बिना दौड़ी। बाल आंसुओं से तर चेहरे से चिपके थे। वो एक बड़ी कोठी में माजूर मालकिन की केयर टेकर थी। मौका पाकर वहां का खास मुलाजिम उसकी इज्जत खराब करने लगा तो खुद को बचाती वो किसी वजूद से जा टकराई जिसने बौखलाकर बर वक्त उसे गिरने से बचाया था। प्लीज मुझे बचा लें। वो उस शख्स के पीछे छुपी ये जाने बिना कि वो उस कोठी का वारिस था जो आज ही बाहर से लौटा था। सूरत हाल को समझते मीरान शाह ने फौरन अपनी शॉल उतारकर शहवार के सर पर डाली जो बुरी तरह से लरज रही थी। मगर उसका चेहरा देखते ही वो ठटक गया। जिस लड़की को 2 साल पहले उसने पागलों की तरह तलाशा, इस हाल में उसको मिली थी वो। और फिर उस दरिंदे को फरार होता देख वो सुर्ख आंखों से उसके पीछे। क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है? तुम रो रहे हो? एक बेंच पर सर झुकाए बैठे वो अपने बालों को दोनों हाथों में थामे हुए था जब करीब से ही एक आवाज उभरी थी। सर उठाकर जैसे ही उसने सामने देखा तो एक मासूम लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। निहायत सख्त लहजे में बोलते वो उससे मुखातिब हुआ था जिस पर बेख्तियार उस लड़की की आंखें डुबडुबाई थी। मैं कुछ भी नहीं कह रही, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम इतने बड़े हो फिर भी रो रहे हो। धीमी आवाज में कहते उसने अपने चेहरे का रुख मोड़ना चाहा था मगर न जाने उस लड़के के चेहरे पर क्या था कि वो अपना रुख उससे मोड़ ही नहीं पाई थी। तुम्हें नहीं मालूम कि जिंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं। शायद तुम्हारी जिंदगी में अभी तक परेशानियों ने दस्तक नहीं दी, तभी तुम इतनी बेफिक्री से यहाँ बैठकर ये बोल सकती हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ। एक मर्द होकर अगर मैं रो रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मेरी जिंदगी में ऐसे मसाइल हैं जिनसे अभी तक तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा। सख्त लहजे में बोलते उसने साथ बैठी उस मासूम लड़की को घूरा था जो देखने में ही कम उम्र दिखाई दे रही थी, शायद 16-17 साल की। ऐसा हो सकता है कि जो परेशानियां तुम महसूस कर रहे हो वो अभी मुझ तक ना पहुंची हो, मगर ऐसा नहीं है कि परेशानी सिर्फ तुम्हारी जिंदगी तक महदूद है। हम सबके साथ परेशानियां होती हैं, मगर यूं रोना किसी भी चीज का हल नहीं होता। खुद को मजबूत करना होगा, नहीं तो ये लोग तुम्हें सालम निगल जाएंगे। यहाँ कोई भी तुम्हारा हमदर्द नहीं है। तुम चाहो रो, झटपटाओ या फिर कुछ भी करो, ये दुनिया तुम पर तरस नहीं खाएगी। धीमी आवाज में बोलते वो बेंच पर बैठे उसकी जानिब अपना एक हाथ बढ़ा चुकी थी। उसके निहायत करीब कोई चीज रखते हुए वो अपना हाथ पीछे खींच चुकी थी जिस पर सामने बैठे नौजवान ने सर झुकाकर उस चीज को देखा था। वो एक रुमाल था जिस पर सुर्ख कढ़ाई से उसका नाम गुंदा हुआ था, शहवार दाऊद। सख्त नजरों से उसके चेहरे को देखते हुए वो अपना चेहरा फेर चुका था। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। निहायत दिल गिरफ्तार अंदाज में बोलते वो उससे सख्त लहजे में मुखातिब हुआ था। तभी वो आगे बढ़ते हुए नरमी से उसके हाथ पर अपना हाथ रख चुकी थी। अपनी परेशानी को किसी के सामने बयान करना कमजोरी नहीं है, मगर तुम्हें मजबूत रहना होगा। किसी पर अपना गम दिखाओगे तो वो तुम पर हंसेगा। हर किसी के सामने अपने गम नहीं खोले जाते, क्योंकि किसी के हाथ में मरहम होता है तो ये मत भूलना कि कोई अपने हाथ में नमक भी लिए फिरता है। आपके नुकसान पर अफसोस हुआ। खुदा हाफिज। धीमी आवाज में बोलते वो आहिस्ता से उसके हाथ से अपना हाथ उठाते हुए खड़ी हो गई थी। नर्म नजरों से उसके चेहरे को देखकर बिला इख्तियार वो अपने कदमों को आगे की जानिब घसीट गई थी। पीछे बैठा वो नौजवान सुर्ख आंखों से उसे खुद से दूर जाते देख रहा था। न जाने क्यों दिल जकड़ उठा था, मगर उसे खुद पर काबू रखना ही था। यूं किसी अनजान को वो अपने मामलात में मुदाखलत नहीं करने देना चाहता था। वो तो यहाँ बैठा इसलिए था कि यहाँ कोई नहीं आता, मगर न जाने ये लड़की कहाँ से दरमियान में आ पड़ी थी। सामने ही वो कब्रिस्तान में मौजूद उन वीरान कब्रों को देखे जा रहा था जहाँ एक ताज़ा कच्ची कब्र पर सुर्ख फूल पड़े हुए थे। बिला इख्तियार उसकी आंखों में फिर से नमी उतर आई थी। दिल में एक हुक निकली थी, मगर फिर वो अपने आंसुओं को जब्त करता हुआ अपना चेहरा झुका चुका था। बिला इरादा ही हाथ बढ़ाकर पास पड़ा वो रुमाल उठाते हुए उसे अपनी मुट्ठी में सख्ती से दबोचा था। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई मामा? धीमी आवाज में बुड़बुड़ाते हुए उसने उस कच्ची कब्र को देखा था और फिर उस तरफ जहां शहवार गई थी। बिला इख्तियार गहरा सांस भरते हुए अपने मरे मरे कदमों को लिए वो बाहर की जानिब बढ़ गया था। हाँ, वो लड़की ठीक कह रही थी। यूं तर्स की उम्मीद रखना जरूरी तो नहीं था। उसे मजबूत बनना ही था, नहीं तो ये दुनिया निगल लेने को तैयार खड़ी थी। तुम फिर आ गई। झुंझलाए हुए लहजे में बोलते उसने पास आकर बैठने वाली लड़की को देखा था।
آج وہ ٹھیک اسی وقت پر قبرستان میں کچھ فاصلے پر رکھے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی، جبکہ سامنے ہی کچی قبر پر آج پھر تازہ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ جب وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی، جانتی ہوں تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں تمہاری ذاتی زندگی میں مداخلت کر رہی ہوں، شاید میں کر بھی رہی ہوں، مگر میں خود کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک نہیں پائی۔ یہ تمہارے لیے، دھیمی آواز میں مخاطب ہوتے وہ اس کی جانب پانی کی بوتل بڑھا چکی تھی، جسے دیکھتے ہوئے وہ نوجوان اپنا چہرہ پھیر چکا تھا۔ جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ دوسروں سے ہمدردی کی امید مت رکھو، تو تم بھی میرے لیے دوسری ہی ہو۔ جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ خراب آواز سے کہتا ہوا وہ اپنی نظروں کو سامنے جما چکا تھا۔ پاس بیٹھی شہوار نے بھی اپنی آنکھیں اٹھا کر سامنے قبر کی جانب دیکھا تھا۔ کیا وہ تمہاری کوئی عزیزہ ہیں؟ وہ اس قبر کے اوپر لکھا نام دیکھ چکی تھی، تبھی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اچانک وہ چٹک اٹھا تھا۔ اس کی برداشت بس اتنی ہی تھی۔ یہ لڑکی کیوں خواہ مخواہ اس کے سر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی؟ اور پھر وہ ہوا تھا جس کی اسے امید بھی نہیں تھی۔ شہوار نے آہستہ سے اٹھتے ہوئے اس کے قریب زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ زندگی سے نا امید مت ہو، یہ ضرور تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا کرے گی جسے سوچ کر تم مسکراؤ گے۔ زندگی کا اختتام یہیں پر نہیں ہوتا۔ کسی کے چلے جانے سے ہم اپنی زندگی کو روک نہیں سکتے، آگے بڑھنا ہوگا، چاہے مشکلات کتنی بھی کیوں نہ آئیں۔ آہستہ آواز میں بولتے ہوئی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ میران شاہ کی نظریں اس کے معصوم اور کم عمر چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ کیا وہ اتنی معصوم تھی یا پھر یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا؟ وہ کیوں تھی ایسی؟ کیا یہ صرف اس کے ساتھ ہو رہا تھا، یا پھر وہ ہر تکلیف زدہ انسان کو یوں ہی آرام دینے کی کوشش کرتی تھی؟ بلا اختیار وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے نیچے کر چکا تھا۔ تم اتنی معصوم ہو یا پھر بے وقوف؟ یوں کسی انجان انسان کے ساتھ بیٹھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے تمہیں ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں؟ سخت لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کی کلائی کو مضبوط گرفت میں تھام گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو خود سے دور جھٹکے یا پھر اپنے قریب کرے۔ ایک تھکے ہارے انسان سے مجھے کیا خوف، اور ویسے بھی کم عمر ہوں، بے وقوف نہیں۔ دل پڑھنے نہ صحیح مگر چہرے پڑھنے آتے ہیں۔ تم ایک اچھے انسان ہو، لیکن چونکہ تم یہاں میری موجودگی سے اچھا محسوس نہیں کرتے، تو میں آج کے بعد تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ دھیمی آواز میں بولتے وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ شہوار، وہ یکٹھک شہوار کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، لب کچھ بولنے کے لیے پھڑپھڑا رہے تھے، مگر آواز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ تبھی وہ آرام سے اٹھتے ہوئے اپنے کپڑے جھاڑ کر آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ گلے میں ڈالے اسٹالر سے اس کی جھولتی پونی میں واضح بال دکھائی دے رہے تھے۔ وہ قدم قدم بڑھتے ہوئے اس سے دور جا رہی تھی، جبکہ میران شاہ کو اپنا دل دھڑکتے ہوئے کانوں میں بجتا سنائی دے رہا تھا۔ کیا وہ سچ میں اس سے نہیں ملنے والی تھی؟ اور اگر ایسا تھا بھی تو اسے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی؟ بالآخر سختی سے وہ اپنا چہرہ موڑتے ہوئے سامنے موجود قبر پر نظریں جما چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر تکلیف ہر ایک چیز پر حاوی ہوئی تھی۔ اس نے خود کو کچھ بھی اور سوچنے سے روکا تھا۔ اگلے دن، اس سے بھی اگلے دن، وہ ہر دن ہر لمحہ اس لڑکی کا منتظر رہا تھا جس کا رومال اس کی جیب میں پڑا ہوا اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا، مگر وہ اپنے وعدے کے مطابق نہیں آئی تھی۔ اگر سچ میں میران شاہ کو اس کے وجود سے الجھن تھی تو وہ وہاں نہیں آئی تھی، جبکہ میران شاہ کی نظریں بےتابی سے اس کی منتظر تھیں۔ تم کہاں ہو؟ بس ایک مرتبہ آ جاؤ۔ تمہارے ہونے سے میرے دل کو بہت سکون ملا تھا۔ کچھ پلوں کے لیے ہی صحیح میں اپنا غم بھول گیا تھا۔ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ مجھے اپنے غموں سے نکال کر کسی جادوئی دنیا میں لے گئی تھی، اور اب جب تم نہیں ہو تو میرا دل تکلیف سے پھر سے پھٹا چلا جا رہا ہے۔ اس کے رومال کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ وحشت ناک لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی نظریں اب بھی متلاشی تھی۔ وہ ابھی بھی سامنے موجود قبر پر چڑھے تازہ پھولوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس مرتبہ اس کی نظروں کا اعتقاد صرف وہیں تک محدود نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہیں سے بھی بس اس لڑکی کا منتظر تھا۔ 2 مرتبہ وہ اسے یہاں ملی تھی، اس کا مطلب وہ روزانہ یہاں آتی تھی۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ابھی بھی کہیں سے وہ یہاں آ جائے؟ مگر وہ نہیں آئی تھی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، اور اس کے بعد پورا ہفتہ گزر گیا تھا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب کی بار میران شاہ مزید خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ پدحواس ہوتے اس نے یہاں وہاں اسے ڈھونڈا تھا، آس پاس کے 2 3 گھروں میں اس کی تلاش بھی کی تھی۔ مارا مارا پھرتے ہوئے وہ بس اس لڑکی کو تلاش کرنا چاہتا تھا جو اسے نامحسوس انداز میں تسلی دیتے ہوئے اس کی زندگی سے یوں غائب ہوئی تھی جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ شہوار ایک ہوک سی تھی جو اس کے دل سے نکلی تھی،
اس کا پہلے سے زخمی دل شہوار داؤد کی غیر موجودگی میں مزید بار بار ہوا تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، لہجے میں ایک عزم لیے ہوئے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو اعصابوں پر بہت مشکل سے قابو رکھے ہوئے تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، ایک اور بڑبڑاہٹ تھی جو وہاں موجود ابدی نیند سو چکے وجودوں نے سنی تھی، اور وہ اس کے گواہ بن چکے تھے، ایک جنونی داستان کے آغاز کی گواہ۔ 2 سال بعد۔ تم بہت ہی اچھی بچی ہو، نرمی سے کہتی ہوئی نرگس خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا جس پر وہ ہلکا سا مسکرا گئی تھی۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں، اس لیے میں آپ کو اچھی لگتی ہوں، نہیں تو میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے اچھے ہونے کا خطاب مل سکے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہوئی وہ ابھی بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ پانی کے ٹب میں نرم تولیہ ڈال کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو اچھے طریقے سے صاف کرتے ہوئے وہ اپنے کام میں بے حد مگن تھی، جبکہ نرگس خاتون اس کے چہرے کو یک ٹک دیکھے چلے جا رہی تھی۔ وہ معذور ہو چکی تھی۔ میں نے ضرور کوئی نہ کوئی اچھا کام کیا ہوگا تبھی آج میرے پاس تم ہو، نہیں تو میرے حصے میں خسارے اتنے آئے ہیں کہ میرے لیے تو دنیا جہان کی نعمتوں کے چھن جانے میں ہی عافیت تھی، مگر خدا نے مجھ پر رحم کیا ہے تمہاری صورت میں۔ دھیمی آواز میں کہتی ہوئی وہ شاید پچھتاوے میں گھری ہوئی تھی، تبھی اپنے جرم کا اعتراف اس کے سامنے کر رہی تھی۔ مجھ سے کچھ مت کہیں، میں نہیں سننا چاہتی، دھیمی آواز میں کہتی وہ اپنا سر نیچے جھکائے ہوئے تھی۔ وہ لڑکی ہمیشہ اپنا سر جھکائے رکھتی تھی، کبھی بھی اپنی آنکھوں کو کسی کی آنکھوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ کیا تم سچ میں نہیں سننا چاہتی؟ لوگ تو کسی کے سینے سے راز نکلوانے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، جبکہ میں خود تمہیں اپنے زندگی کے راز بتانا چاہتی ہوں تو تم سننا کیوں نہیں چاہتی؟ آہستہ سے بولتے ہوئے وہ حیران ہوتے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو شاید اس وقت 20 یا 21 سال کی تھی۔ اس لیے کیونکہ آپ کے راز آپ کے وہ جرم ہیں جن کا کوئی گواہ موجود نہ ہو۔ اگر آپ مجھے اپنے رازوں سے آگاہ کریں گی تو شاید میں آپ کے رازوں پر پردہ نہ رکھ سکوں، شاید روز محشر کسی گواہ کی موجودگی میں خدا آپ کو معاف نہ کر سکے۔ دھیمی آواز میں کہتے اس نے اس مرتبہ سر اٹھایا تھا، مگر نظریں ان کی آنکھوں سے ہرگز نہیں ملی تھی۔ تم اتنی چھوٹی سی ہو، اتنی پیچیدہ باتیں کیوں کرتی ہو؟ تمہاری زندگی میں کیا ایسی کوئی پریشانیاں ہیں جو تمہیں وقت سے پہلے بڑا ہونے پر مجبور کرتی ہیں؟ دھیمی آواز میں پوچھتے وہ نہ جانے اس کے لبوں سے کیا سننا چاہتی تھی، جبکہ سر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور پھر اپنا سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اپنی پریشانیوں کے بارے میں انہیں بلکہ کسی کو بھی آگاہ نہیں کرنا چاہتی۔ نرگس خاتون نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھڑکی کی جانب متوجہ کیا تھا، جہاں سے پار آتے مناظر دیکھتے ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر دل میں کہیں رنجیدگی کی رمق بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ شہوار، یہ سامان رکھ دو، بیگم صاحبہ نے منگوایا تھا۔ شارق ساتھ میں گروسری کے تھیلے تھامے ہوئے سامنے ٹہری ہوئی شہوار سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ وہ سامنے شارق کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے لب بھینچ رہی تھی۔ گہرا سانس بھر کر اپنے کندھے پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھ چکی تھی۔ سامان اس شیلف پر رکھ دے، میں ہر چیز اٹھا کر اندر رکھ دوں گی، میں اس وقت مصروف ہوں۔ آہستہ آواز میں بولتی ہوئی وہ اپنے سامنے موجود ٹیبل کی طرف اشارہ کر چکی تھی جس پر شارق کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ سرد نظروں سے اسے گھور کر وہ سامان ٹیبل پر ہی پٹک چکا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے چکنا گھڑا ثابت ہو رہی تھی جو اس کے ہاتھوں سے پھسلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو شہوار؟ کیا تم نے خود کو حسن کی دیوی مان لیا ہے؟ تم ہو کیا چیز؟ آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ 2 قدم اس کے نزدیک آیا تھا، جس پر سرد نظریں اٹھاتے ہوئی وہ اس کے چہرے کو گھور گئی تھی۔ میں چاہے خود کو جو بھی مانتی ہوں، مگر میں تمہیں اس لائق نہیں مانتی کہ تم سے مخاطب ہوں، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے وہ اسے اس کی حدود کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ شارق کے چہرے پر لمحہ بہ لمحہ اترتے تاثرات اس کے ضبط کی گواہی دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا ایک جھٹکے سے سامان سے بھرے شاپر لیتے ہوئے وہ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے شارق تل ملاتے ہوئے اس کے وجود کو گھور کر رہ گیا تھا۔ تبھی تو جب تم میرے ہاتھ آؤ گی تو میں دیکھوں گا کہ میرے ہاتھوں سے کیسے بچ نکلتی ہو۔ سرد سی سرگوشی کرتے ہوئے وہ اپنی مٹھیاں بھینچتے واپسی کی جانب پلٹ چکا تھا۔ یا اللہ، میری عزت کی اس درندے سے حفاظت کرنا۔ میں نے اپنی عزت تیری حفظ و امان میں دی ہے، مجھے اس درندے سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ گھبراتے دل کے ساتھ کچن میں داخل ہوتی اس نے تمام سامان کاؤنٹر پر پٹکتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جتنا اس شیطان صفت انسان کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتی، حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ایک کم عمر اور نازک سی لڑکی تھی۔
جو بغیر کسی سائبان کے اس بھری دنیا میں تن تنہا زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی، اور شارک جیسے حیوان ہر قدم پر اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ آنکھیں ڈبڈبائی تھی، مگر بہنے سے پہلے ہی وہ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے ان آنسوؤں کو صاف کر چکی تھی۔ اسے مضبوط بننا تھا، یوں نرم دل لڑکیوں کی طرح آنسو بہانے سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اسے اپنی عزت کی حفاظت خود ہی کرنی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب اچانک سائڈ پر پڑی ٹیبل پر اس کا فون تھر تھر آیا تھا۔ کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں موجود وہ اس وقت اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ دروازہ اور کھڑکیاں اچھے طریقے سے بند تھی، حفاظت کے تمام اقدامات اٹھائے جا چکے تھے جب اس کا فون تھر تھر آیا تھا۔ اچانک نیند سے بیدار ہوتے وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ شہوار، جلدی آؤ، مالکن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، ہمیں انہیں لے کر ہسپتال جانا ہوگا۔ اس وقت رشیدہ چھٹی کر کے جا چکی ہے، تم ہی کوٹھی میں موجود ہو تو جلدی آؤ۔ سرد سے ابھرنے والی آواز پر شہوار کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی، تو پٹا اٹھا کر کشمکش کا شکار ہوتے ہوئے وہ بستر پر اٹھ بیٹھی تھی، تو پٹا اٹھا کر کندھوں پر جمائے ہوئے وہ دوسری جانب سے ابھرتی شارک کی آواز کو سن رہی تھی۔ لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں وہ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے یا نہیں؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے مالکن کا خیال رکھنے کی، اور اب ان کی طبیعت بے حد خراب ہے، ہمیں انہیں لے کر ہسپتال جانا ہوگا۔ اس وقت گھر میں اور کوئی موجود نہیں ہے، اگر موجود ہوتا تو میں تم سے کبھی بھی یہ کام کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ احسان فراموش لڑکی، مالکن نے تمہیں کتنا سر پر بٹھا رکھا ہے، ایک مرتبہ وہ ٹھیک ہو جائیں تو تمہیں کام سے نکالنے میں لمحہ بھی نہیں لگائیں گی۔ سرد لہجے میں پھنکارتے ہوئے وہ اس پر نہ جانے کون سی تہمت لگا رہا تھا، جبکہ بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ کر وہ اپنے لبوں کو کاٹ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ مزید کوئی چارہ نہ دکھائی دیا تو بے بسی سے بولتے ہوئے اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اپنے قدموں کو بستر سے نیچے اتارتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تیز تیز قدموں سے نرگس خاتون کے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے وہ نہایت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، تبھی ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی موجود تھی، مگر اس میں بھی پریشانی سے اس کے ماتھے پر چمکتا پسینہ واضح تھا۔ جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی، سامنے ہی نرگس خاتون اسے اطمینان سے بستر پر سوتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ ادھر ادھر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حیران نظروں سے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے وہ حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک اس کے بالکل پیچھے کوئی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ بوکھلا کر پیچھے پلٹتے ہوئے اس کی آنکھیں پھٹ کر باہر آنے کے قریب تھیں، کیونکہ شارک لبوں پر نہایت خباثت بھری مسکراہٹ سجائے ہوئے اسے بے باک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بے غیرت انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا بےہودہ مذاق کرنے کی؟ وہ تو اس پر چڑھ دوڑی تھی، اس کی یہ ہمت کہ رات کے اس پہر اسے یوں باہر بلاتا۔ ہمت تو مجھ میں بہت کچھ کرنے کی ہے، ایک بار موقع تو دو، پھر دیکھو۔ خباثت سے بولتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی کمر کو تھاما تھا، جبکہ وہ صدمے کی کیفیت میں اس کی جرت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ پلٹ کر پیچھے نرگس خاتون کی جانب دیکھا تھا۔ فکر مت کرو میری جان، مالکن نہیں اٹھنے والی، کیونکہ میں نے انہیں نیند کی دوائی دے کر سلا دیا ہے۔ آرام سے سوتے ہوئے اب وہ ہمیں بالکل بھی پریشان نہیں کر سکیں گی۔ رشیدہ اور عاطف کو پہلے ہی چھٹی دے کر یہاں سے بھگا چکا ہوں، اب دیکھتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں سے کیسے بچ نکلتی ہو۔ لبوں پر کمینگی بھری مسکراہٹ لیے ہوئے وہ اس کے حواس باختہ کرنے کا باعث بنا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ سکتی، اس کے اوپر جھکتے ہوئے وہ اسے چھونے ہی لگا تھا، جب وہ چیختے ہوئے اسے خود سے دور پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے دردی سے ناخن اس کی جلد میں پیوست کرتے ہوئے وہ کسی بھی طرح بس اس حیوان سے خود کو بچا لینا چاہتی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اگر یہ حیوان اپنی شیطانیت میں کامیاب ہو جاتا تو۔ یا اللہ، دل سے ایک ہوک نکلی تھی جو شاید عرش تک جا پہنچی تھی۔ تبھی ایک کرارا تھپڑ اس کے گال پر مارتا ہوا وہ اسے بالوں سے دبوچ چکا تھا۔ ہر بار تم نے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، مگر اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ سرد لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو جھٹکتا گویا ہوا تھا، جبکہ تکلیف سے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے وہ اپنے بالوں کو تھام گئی تھی۔ تبھی جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا وہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے تیور دکھاتی ہے، جیسے میں نہیں جانتا کہ تو کتنی پاکیزہ ہے۔ بڑی دنیا میں اکیلے رہتے ہوئے بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تیری جیسی نام نہاد پاکیزہ عورتوں کا راز کیا ہوتا ہے۔ ہر جگہ منہ مار کر تم سمجھتی ہو کہ تم نہایت پاکیزہ ہو۔ سرد لہجے میں بولتے وہ اسے اپنے کمرے میں لیے داخل ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے بالوں سے دبوچے ہوئے وہ اسے سامنے بستر پر پھینکتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا پھنکارا تھا، جس پر شہوار سانس روکے وحشتناک آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ بس کسی بھی طرح اس صورتحال سے بچ جانا چاہتی تھی۔ بے اختیار دل میں خدا کو پکارتے ہوئے اس نے یہاں وہاں فرار کی راہ تلاش کرنا چاہی تھی۔ تم ایک گھٹیا نامرد ہو، گھٹیا ذہنیت کے نامرد انسان، تم سے اسی گھٹیا پن کی امید کی جا سکتی تھی۔ غصے سے کہتے ہوئے اس نے بیڈ کے ساتھ پڑے سائڈ لیمپ کو ہاتھ میں دبوچا تھا، جس پر شارق غصے سے تل ملاتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتی ہوئی وہ اس کے سر سے خون نکلتے دیکھ رہی تھی، اور پھر خوفزدہ آنکھوں سے اس کے زمین پر گرتے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ باہر کی جانب دوڑ لگا چکی تھی۔ بغیر دوپٹے کے بال جھولتے ہوئے اس کے چہرے سے چپک رہے تھے، جبکہ اس خنکی میں بھی پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ شہوار اس درندے کی گرفت سے خود کو بچاتی اندھا دھند دوپٹے کے بنا دوڑی کمرے سے باہر، اور پھر مین دروازے سے باہر بھاگتے ہوئے اسے کسی اور چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اسے بس خیال تھا تو اپنی عزت کا، جو کسی بھی پل وہ حیوان نوچ لینے پر تلا تھا، اور وہ ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ بال آنسوؤں سے تر چہرے سے چپکے تھے۔ خود کو بچاتی وہ کسی وجود سے جا ٹکرائی جس نے بوکھلا کر بر وقت اسے گرنے سے بچایا تھا۔ پلیز مجھے بچا لیں، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتی وہ سامنے ٹہرے نوجوان کو دیکھتے اس کے کوٹ کو مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ لرزتے وجود کے ساتھ وہ بغیر اس کے چہرے پر گہری نگاہ ڈالے ہی اس کے پیچھے جا چھپی تھی۔ خوف سے اس کا دل دھڑک کر کانوں میں بج رہا تھا۔ کیا یہ شخص اسے بچا لیتا؟ کیا وہ اپنی عزت کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جاتی؟ وہ اس شخص کے پیچھے چھپی یہ جانے بنا کہ وہ اس کوٹھی کا وارث تھا جو آج ہی باہر سے لوٹا تھا۔ حیرت سے پھیلی آنکھیں لیے ہوئے میران شاہ نے اس لڑکی کو اپنے پیچھے چھپے دیکھا تھا، مگر جیسے جیسے اس کے الفاظ ذہن میں جذب ہوئے تھے تو صورتحال کو سمجھتے میران شاہ نے فوراً اپنی شال اتار کر شہوار کے سر پر ڈالی تھی، جو بری طرح لرز رہی تھی، مگر اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ دل یک بارگی سے بھرا تھا۔ یہ تو وہی تھی جس لڑکی کو 2 سال پہلے اس نے پاگلوں کی طرح تلاشا، وہ اس حال میں ملی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہوار کے مل جانے پر خوشی منائی یا پھر اسے اس حال میں دیکھنے پر غم اور غصے سے سامنے والے کو جان سے ہی مار ڈالے۔ تبھی کوٹھی کے مین دروازے سے وہ حیوان نما شخص بغیر شرٹ کے اپنا سر جکڑے باہر نکلتا دکھائی دیا تھا، اور اسے دیکھ کر میران شاہ کا غصہ 7ویں آسمان کو جا پہنچا تھا۔ جس لڑکی کو چھونے کے بارے میں اس نے اپنے خیال تک میں نہیں سوچا تھا، وہ لڑکی یوں اس حال میں ملی تھی، اور وہ درندہ صفت انسان اس کے ہی گھر میں ایک معصوم لڑکی کی عزت نوچ لینا چاہتا تھا۔ شارق حواس باختہ ہوتے سامنے ٹہرے میران شاہ کو دیکھ کر اپنی جگہ رکا تھا، اور پھر اسے اپنی سانس تک رکتی محسوس ہوئی تھی۔ پکڑے جانے کا خوف اور اسی حویلی کے مالک کے ہاتھوں پکڑے جانا تو اور بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اگر سامنے ٹھہرے اس چھوٹے اور نئے مالک کو پتہ لگ جاتا تو وہ تو اس کی روح کھینچنے میں دیر نہیں کرتا۔ تبھی بھاگتے ہوئے وہ کوٹھی کے پچھلے دروازے کی جانب بڑھا تھا، اور پھر اس درندے کو فرار ہوتا دیکھ وہ سرخ آنکھوں سے اس کے پیچھے لپکا تھا، مگر 2 قدم پر ہی اسے رکنا پڑا تھا کہ نازک ہاتھوں نے سختی سے اس کے کوٹ کو دبوچا تھا۔ پلیز مت جائیں، پلیز مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، خدا کے لیے، گھبرائے ہوئے لہجے میں بولتے وہ اس کے کوٹ کو مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ آنکھیں ڈبڈباتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی وہ حواس باختہ کیفیت میں ادھر ادھر چھائے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ خود پر ضبط رکھتا ہوا گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ اس کی جانب پلٹا تھا۔ اس کی حیران بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے اختیار اسے اپنا دل رکتا محسوس ہوا تھا۔ شہوار، آہستہ سے اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے، جبکہ شہوار بے یقینی سے بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ گھبراہٹ سے ملے جلے احساسات کے ساتھ وہ گویا ہوئی تھی، جبکہ بغیر کچھ کہے ہی وہ اپنے لب بھیجے اسے لیے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے بچانے کے لیے شکریہ۔ ہاتھوں میں پانی کا گلاس مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ اپنا سر جھکائے آہستہ سے گویا ہوئی تھی، جس پر میران شاہ اس کے چہرے کو دیکھتے دوسری نظر اس کے لرزتے ہاتھوں پر ڈال چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ آپ کو اس گھر میں رہتے ہوئے تحفظ فراہم کیا جاتا، مگر ہم ناکام رہے، ہمیں معاف کر دیں۔ آہستہ آواز میں کہتے اس کے لہجے میں ندامت ہی ندامت تھی۔ آپ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ نے میری عزت بچائی ہے، اور میرے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر آپ اب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو یوں اس گھر میں دیکھ لیا تو بہت مصیبت ہو جائے گی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے اس انسان سے مخاطب تھی، بغیر یہ جانے کہ وہ اس کوٹھی کا مالک ہے۔ یہی نہیں، جس عورت کی وہ خدمت کر رہی تھی اس کے اخراجات بھی میران شاہ کی جیب سے ادا ہو رہے تھے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنا سر جھکا گیا تھا۔ یوں کرتے ہوئے کتنا دلکش لگا تھا کوئی اسے بتاتا۔ کیا آپ مجھے میرے ہی گھر سے جانے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ شاید فضا کو ہلکا پھلکا کرنا چاہتا تھا۔ تبھی شہوار نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب؟ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے وہ جو بیٹھی ہوئی تھی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
یہی کہ جس گھر سے آپ مجھے نکالنا چاہتی ہیں میں اس گھر کا مالک ہوں۔ میں باران شاہ کا بڑا بیٹا میران شاہ ہوں۔ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر ہمائیاں اڑا چکا تھا۔ اب اتنا ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ سکون سے بیٹھ سکتی ہیں۔ ہاں بس مجھے میرے گھر سے نکالے گا، آپ کو بہت احسان ہوگا مجھ پر۔ صاف اسے تنگ کرنے والے انداز میں بولتے وہ اس کے خفت سے سرخ پڑتے گالوں پر ایک نظر ڈال چکا تھا، جبکہ خفت سے وہ اپنا سر جھکائے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتی اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے لگا کہ آپ انجان ہیں، آپ نے میری مدد کی تبھی میں آپ کو اس گھر میں لے کر آئی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر آپ کا ہے اور آپ بی بی جی کے بیٹے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی آپ سے یہ نہ کہتی، گھبراہٹ میں کہتی ہوئی وہ اس سے گویا ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر بے ساختہ میران شاہ نے اپنے لب بھینچے تھے۔ کوئی بات نہیں، اب جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، میں نے باہر گارڈ کو چوکنا کر دیا ہے، شارق آج کے بعد یہاں آس پاس بھٹکتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ اور رہی بات تمہارے اکیلے ہونے کی تو سرونٹ کوارٹر میں مت جاؤ، یہاں جو سامنے گیسٹ روم ہے وہاں چلی جاؤ، آج سے تم وہیں رہو گی۔ آہستہ آواز میں بولتے وہ اسے ہدایت دے رہا تھا، جس پر گھبراہٹ سے اس نے ایک نظر گیسٹ روم کی جانب دیکھا تھا، مگر پھر دوسری نظر سامنے بیٹھے اس نوجوان پر ڈالی تھی۔ لب کاٹ کر کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنا سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ فکر مت کرو، میں یہیں ہوں، تم آرام سے جا کر سو جاؤ، یقین دلانے والے انداز میں بولتے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو میرے لیے اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس ایک ملازمہ ہوں جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہوں، آپ کو میری خاطر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے بسی سے بولتے وہ اس سے کچھ اور کہہ نہیں پائی تھی، خوف اس قدر تھا کہ وہ اکیلے کمرے میں جانا نہیں چاہتی تھی، اور خودداری اتنی تھی کہ وہ اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، اب سکون سے جا کر سو جاؤ، سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس نے ایک مرتبہ بھی اس کی طرف توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھتی تو شاید پہچان جاتی کہ وہ 2 سال پہلے اس سے ملنے والا وہی انسان تھا۔ قدرے پرسکون ہوتے ہوئے وہ اپنے قدم گیسٹ روم کی جانب بڑھا چکی تھی، جبکہ شہوار کو گیسٹ روم کی جانب جاتے دیکھ کر وہ تھکے ہونے کے باوجود صوفے سے کمر ٹکاتا ہوا اپنی ٹانگیں ٹیبل پر دراز کر چکا تھا۔ قدرے آرام دہ حالت اختیار کرتے ہوئے اس کی نظریں سامنے شہوار کے کمرے کے دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ صبح اس کی آنکھیں بھرپور نیند لے کر کھلی تھی، خود پر حیرت ہوئی تھی، جو کچھ اس کے ساتھ رات کو ہو چکا تھا اس کے بعد بھی ایک پرسکون نیند لینا ایک بہت مشکل امر تھا، مگر وہ یہ مرحلہ بھی سر کر چکی تھی۔ فریش ہو کر جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی، سامنے ہی لاؤنج کے صوفے پر اسے میران شاہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا تھا۔ آنکھوں میں حیرت لیے ہوئے وہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ ساری رات نہیں سویا تھا؟ کیا اس کے جاگنے کی وجہ شہوار تھی؟ بے اختیار اسے اپنا سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہوا تھا، تبھی دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کی جانب بڑھ گئی تھی، جو آہٹ سنتے ہی اپنی نظریں اس کی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ سامنے سے اسے چلتے آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شال تو شہوار کو پہلے ہی دے چکا تھا، تبھی اب آرام دہ حالت میں گلے کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، جبکہ بازوؤں کے کف لنکس بھی غائب تھے۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے اپنے قریب آتے دیکھتے ہوئے اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ حیرت سے اس وجیہ مرد کو دیکھتی ہوئی وہ خود کو حیران ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ اب ساری رات اپنے کمرے میں نہیں گئے؟ آپ تھک گئے ہوں گے، میرے لیے اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی نظریں جھکا کر کہتی ہوئی وہ اپنی انگلیاں مروڑتے قدرے شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، یہ میری اپنی مرضی تھی، اس لیے شرمندہ مت ہو۔ آہستہ سے کہتا ہوا وہ اس کی طرف سے نظریں چراتے ہوئے اپنے سوٹ کیس کا ہینڈل تھامے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پچھلے دن کا سفر اور ساری رات جاگتے گزرنے کے بعد اب اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، جبکہ وہ لڑکی اس کے گھر میں محفوظ تھی تو اب وہ کچھ وقت کے لیے ایک پرسکون نیند لے سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں بے چینی ابھی بھی موجود تھی۔ شاید اسے تھوڑی دیر کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل کرنا اس کے لیے بے چینی بھرا عمل تھا۔ شہوار کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم راستے میں ہی رک چکے تھے، تبھی اسے مخاطب کرتے ہوئے گویا ہوا تھا، جبکہ وہ کچن کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ اچانک اپنے نام کی پکار پر ٹھٹک کر رکی تھی، چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ اسے دوسری جانب رخ کیے دیکھ رہی تھی۔ جی؟ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے وہ اس کی پشت کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اب کہیں مت جانا، کہ تم نے جو مجھے سزا دینی تھی وہ میرے لیے کافی ہے۔ آہستہ آواز میں بولتے ہوئے وہ بغیر اس کی بات کا جواب سنے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھا چکا تھا، جبکہ پیچھے حیران پریشان نظریں لیے ہوئے وہ اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ کیا بول کر گیا تھا؟ الفاظ اس کے سر کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ عجیب آدمی۔ آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، اسے نرگس خاتون کو دیکھنے جانا تھا۔
آپ کا بیٹا آیا ہے، آپ جانتی ہیں وہ بہت اچھا ہے، کل رات اس نے میری بہت مدد کی، اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید میں ابھی آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتی۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتی ہوئی وہ سامنے بیٹھی نرگس خاتون سے گویا ہوئی تھی، جبکہ نرگس خاتون کے چہرے پر اچانک حیرت اتری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ میران آیا ہے؟ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، ہاں شاید ان کا نام میران ہی ہے۔ خود سے سوچنے والے انداز میں بولتی وہ نرگس خاتون کی جانب دیکھ رہی تھی، جس پر وہ گہرا سانس بھر کر اپنا چہرہ موڑ گئی تھی۔ اپنے لبوں کو کاٹتے ہوئے وہ کچھ سوچتے اپنی آنکھیں بھیگنے سے روک نہیں پائی تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ آپ سے ملنے نہیں آئے؟ دراصل بات ایسی ہے کہ وہ کل سے بہت مصروف تھے اور پھر رات بھر آرام نہیں کر سکے، اس لیے اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر میں جلد ہی انہیں آپ کے جاگنے کی اطلاع دوں گی، تو مجھے امید ہے سب سے پہلے وہ آپ سے ہی ملنے کے لیے آئیں گے۔ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ ان کے ہاتھوں کو تھام کر ان کی نمی بھری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ایسا مت کہنا پلیز، اس سے میرے بارے میں کچھ بھی مت کہنا، اس کے سامنے میرا ذکر بھی مت کرنا، شہوار کے ہاتھ تھام کر بولتی وہ آخر میں خود سے بڑبڑائی تھی۔ نہ جانے کیوں اب اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھی نہیں جاتی، جس پر شہوار نے ناسمجھ انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ لیکن وہ آپ کے بیٹے ہیں اور آپ انہیں بے حد یاد کرتی ہیں، انہیں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہیے۔ حیرانگی سے سامنے نرگس خاتون کو دیکھتی ہوئی وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئی تھی، جس پر وہ اپنے لب کاٹتے ہوئے اپنا چہرہ کھڑکی کی جانب موڑ چکی تھی۔ آہستہ سے شہوار کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سختی سے ایک دوسرے میں الجھایا تھا۔ کچھ لوگوں کا کبھی نہ ملنا ہی اچھا ہوتا ہے، وہ آ گیا ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ گہری سانس بھر کر دھیمی آواز میں بڑبڑاتی ہوئی وہ اپنی ویل چیئر کا رخ دوسری جانب موڑ چکی تھی، جبکہ پیچھے شہوار صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا میں آپ سے ایک بات کہوں؟ کافی گھنٹوں کی نیند لینے کے بعد وہ اب تازہ دم ہو کر اٹھا تھا، تیار ہو کر لیپ ٹاپ لے کر صوفے پر بیٹھے ہوئے وہ ابھی اپنے کام میں مصروف ہی تھا، جب وہ قدم قدم چلتے ہوئے اجازت لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے پڑی میز پر کافی کا کپ رکھتے ہوئے وہ اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھاتے ہوئے اپنی بے چینی کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسلسل اس کی نظروں کا ارتکاز اپنے اوپر پڑتے محسوس کر کے بالآخر گہرا سانس لیتی ہوئی وہ گویا ہوئی تھی۔ بولو، مضبوط لہجے میں بولتے وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بی بی جی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ بہت اداس ہیں، جب سے انہوں نے آپ کے آنے کی خبر سنی ہے وہ مسلسل اداس ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں مگر آپ سے بول نہیں پا رہی۔ کیا آپ ان سے مل لیں گے تاکہ ان کی طبیعت؟ آہستہ سے کہتے ہوئے وہ نہ جانے التجا کر رہی تھی یا پھر کچھ اور ایک پل کے لیے میران شاہ کا دل پسیجا ضرور تھا، مگر اس عورت کا خیال ذہن میں آتے ہی بے اختیار آنکھوں میں سختی اتری تھی۔ مگر میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، مضبوط آواز میں بولتے ہوئے وہ اپنی نگاہوں کا مرکز کسی غیر مرئی نقطے پر جما چکا تھا۔ وہ آپ کی ماں ہے، اگر ایک مرتبہ آپ ان سے مل لیں گے تو انہیں اچھا محسوس ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی بہت اچھا محسوس کریں گی۔ اپنے لب کاٹ کر کہتی وہ انگلیاں بے ساختہ مسل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں۔ گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے وہ کندھے پر موجود کریمی شال کو درست کر چکا تھا، جبکہ بے ساختہ شہوار کی آنکھوں میں وہ منظر دوڑ گیا تھا جب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے کندھوں پر اپنی شال پھیلا رہا تھا۔ میران پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے اپنے کمرے کے دروازے میں موجود میران شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے حیرت کی انتہا سے ان کی آنکھیں پھیل کر بڑی بڑی ہو چکی تھیں۔ میران کی موجودگی وہ اپنے کمرے میں ہرگز متوقع نہیں کر رہی تھی، جبکہ خود پر ضبط رکھ کر وہ قدم قدم چلتا ہوا ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ نہایت ضبط سے بولتا ہوا وہ اپنی نظریں سامنے دیوار گیر کھڑکی کی جانب موڑ چکا تھا کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مزید یہاں کتنی دیر رکتا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ تبھی نرگس خاتون کے سرخ ہوتی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے تھے۔ ویل چیئر کو کپ کپاتے ہاتھوں سے آگے کی جانب بڑھاتی ہوئی وہ اس کے نزدیک آئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ویل چیئر سے اس کے قدموں کو چھونے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ لہجہ حیران اور سپاٹ سا تھا۔ مجھے یہی کرنا چاہیے، جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی یہی سزا ہے۔ دیکھو میں اب معذور ہوں، کاش میں لوگوں کو چیخ چیخ کر بتا سکتی کہ برا کرنے والوں کا انجام کبھی بھی درست نہیں ہوا کرتا۔ کاش میں اپنی حالت لوگوں سے بیان کر سکتی، مگر میں تم سے معافی تو مانگ سکتی ہوں نا؟ مجھے معاف کر دو، میں ہر ایک دن پچھتاوے اور اذیت میں گزارتے بس یہی سوچتی ہوں کہ کاش میں وہ گزرا ہوا وقت تبدیل کر سکتی۔ مجھے معاف کر دو میران۔
اذیت سے کہتی ہوئی وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام گئی تھی، جس پر اپنے جبڑے بھینچ کر ان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے وہ ضبط کے کڑے مراحلوں سے گزر رہا تھا۔ اگر معافی اتنی آسانی سے مل جاتی تو دنیا جنت ہو جاتی، اور معاف کرنا صرف خدا کے لیے آسان ہے، انسانوں کے لیے بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ مجھ سے معافی مت مانگے، میں ابھی خود میں آپ کو معاف کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے وہ سرد آواز میں گویا ہوا تھا، جس پر نرگس خاتون نے گہری سانس کھینچی تھی۔ جانتی ہوں جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ کسی بھی طور معافی کے لائق نہیں ہے، مگر میں صرف معافی مانگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی۔ تم سے ایک خود غرضی بھرا احسان ضرور چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی جو میری دیکھ بھال کرتی ہے بہت پیاری بچی ہے، اس کا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک جاننے والی کے طور پر وہ مجھے ملی تھی، اور پھر پچھلے 2 سال سے وہ میرے پاس ہی رہ گئی ہے۔ وہ نہایت پاک اور معصوم لڑکی ہے، میں چاہتی ہوں تم اس سے نکاح کر لو۔ التجا بھرے لہجے میں بولتے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو ایک جھٹکے سے ان کی جانب پلٹا تھا۔ آنکھوں میں حیرت سموئے ہوئے وہ ان کے چہرے پر کوئی اور جذبہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہاں مخلصی ہی مخلصی تھی۔ جانتی ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ کر چکی ہوں اس کے بعد میں تمہیں دنیا کی سب سے خود غرض عورت لگ رہی ہوں گی، مگر اس لڑکی کے معاملے میں اپنے دل کو نرم ہونے سے روک نہیں پائی۔ اس لڑکی نے دل اور جان سے میری خدمت کی ہے، اور میرے دل کو نرم کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا ہے۔ میران، شہوار سے شادی کر لو۔ بے بسی سے کہتی ہوئی وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس پر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے اپنے اندر کے ذہنی انتشار پر قابو پاتے ہوئے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا چکا تھا۔ دروازے پر پہنچتے اس کے قدم رکے تھے۔ میں مولوی اور گواہوں کا بندوبست کر رہا ہوں۔ ابھرنے والی آواز پر بے ساختہ نرگس خاتون کو اپنا دل سینے میں رکتا محسوس ہوا تھا۔ شہوار بنت معراج عالم، آپ کا نکاح میران شاہ ولد باران شاہ سے 50,000 حق مہر طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ اس ہال کمرے میں گونج گئے تھے، جہاں موجود تمام نفوس دم سادے ہوئے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کپ کپاتی انگلیوں سے اپنے دوپٹے کو تھامتے ہوئے وہ آہستہ سے اپنا سر اس بات میں ہلا چکی تھی۔ قبول ہے۔ دھیمی سی اس کی آواز فضا میں بکھری تھی، جہاں میران شاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ جانے انجانے میں جسے چاہا تھا وہ لڑکی اب اس کے حواسوں پر سوار ہوتے ہوئے اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اس قدر خوبصورت اتفاق وہ شاید ہی اپنے زندگی میں کبھی سوچ پایا تھا جو آج اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھی۔ چینج کر لیں آپ، گلا کھنکار کر اپنی نگاہیں اس کے وجود سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بالکنی کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ کشمکش کا شکار ہوتے ہوئے چینج کرنے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شاور لے کر چینج کرتے ہوئے جیسے ہی کمرے میں آئی تھی، میران شاہ ابھی کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اس نے یہاں وہاں دیکھا تھا۔ نرگس خاتون کے کہنے پر اس نے میران شاہ سے شادی تو کر لی تھی، مگر اب 100 طرح کے وسوسے تھے جو اس کے دل میں پنجے گاڑے بیٹھے تھے۔ کیا اس نے یہ نکاح کسی مجبوری کے تحت کیا تھا؟ کیا وہ اسے اپنے لائق نہیں سمجھتا تھا؟ کیا وہ صرف اپنی ماں کی خاطر مجبوری میں یہ نکاح کر چکا تھا؟ عجیب طرح کے خیالات آتے ہوئے اس کے ذہن کو تھکانے کا باعث بن رہے تھے۔ تبھی بے دم ہوتے وجود کے ساتھ وہ صوفے پر ٹک چکی تھی، اپنی آنکھیں بند کر کے ابھی سر پیچھے صوفے کی پشت سے لگایا ہی تھا کہ اچانک قدموں کی آہٹ اسے اپنے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ آنکھیں پٹ سے کھلی تھی، جبکہ سامنے میران شاہ کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی سانس تک روک گئی تھی، جو اسے گہری اندر تک اتر جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ صاف شفاف رنگت جس پر ہلکے ہلکے نم بال اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ سرخ لب کاٹتے ہوئے بھی وہ کچھ بول نہیں رہی تھی کہ میران شاہ نے جھکتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھرا تھا۔ میران، گھبراہٹ سے اس کے نام سے پکارتے ہوئے وہ اس کی گردن کے گرد اپنے بازو باندھ گئی تھی تاکہ نیچے نہ گر سکے۔ کبھی خوابوں میں یہ چاہا نہیں کہ ایسا ہو جائے، مگر اب جب قسمت مجھ پر مہربان ہوئی ہے تو میں خود کو پارسا نہیں دکھا سکتا۔ دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لیے بستر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ لرزتے وجود کے ساتھ وہ میران شاہ کو مضبوطی سے تھامے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آدھی سے زیادہ باتیں اس کے سر سے اوپر سے گزر جاتی تھیں، مگر اب وہ جن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ اس کے وجود پر کپ کپی دوڑانے کا باعث بنا تھا۔ وہ جو کچھ سوچ رہی تھی وہ فضول تھا۔ کیا وہ اس سے شادی اپنی مرضی سے کر چکا تھا؟ خیالات تھے کہ ایک کے بعد ایک اس کے ذہن پر حاوی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ نرمی سے بستر پر بٹھاتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے لبوں سے لگا چکا تھا، جس پر کرنٹ کی ایک لہر تھی جو شہوار کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اپنے لب کاٹ کر سر جھکاتے ہوئے وہ اپنے دوپٹے کو دوسرے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ تم کتنی ظالم ہو شہوار، مجھے ہجر کی نوید سنا کر یوں غائب ہوئی کہ میں تمہارے لیے تڑپتا رہا اور تمہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔
آہستہ آواز میں بولتے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جو یکٹک اس کے چہرے کو دیکھے چلے جا رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے لبوں کو کاٹ کر سوچنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھی۔ تبھی اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو چھوتا ہوا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم بہت پیاری ہو، بالکل ویسے ہی جیسے میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب کی مرتبہ الفاظ شہوار کو جھٹکا دینے کا باعث بنے تھے۔ چھوڑ کر گیا تھا تو اس کا مطلب تھا وہ پہلے بھی مل چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتی حیرت کو دیکھتے وہ ہلکا سا مسکراتے اس پر جھکتے اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے معطر کرنے کا باعث بنا تھا، جس پر بے ساختہ شہوار اس کی شرٹ کو مٹھی میں تھامتے ہوئے مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ ہم کہاں ملے ہیں؟ گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے گویا ہوئی تھی۔ ہم ملے تھے کسی خوبصورت جگہ پر نہیں، بس ایسی جگہ پر جہاں ٹوٹے ہوئے دل ملا کرتے ہیں۔ شاید یہ ہماری قسمت تھی جو خدا نے ہمیں یوں ملایا، اور میں قسمت کے اس حسین اتفاق پر بے حد خوش ہوں۔ نرمی سے بولتے ہوئے وہ اب اس کی ناک کو چوم رہا تھا، جبکہ ہاتھ سے رکھتے ہوئے اس کی کمر پر اپنا گھیرا تنگ کر چکے تھے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا وہ رومال پکڑ کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا جس پر سرخ رنگ کے دھاگے سے اس کا نام واضح دکھائی دے رہا تھا۔ شہوار کی آنکھیں پھیل کر بڑی بڑی ہو چکی تھیں۔ یہ رومال؟ کچھ سوچنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اس رومال کو نہایت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے چہرے کو نہایت غور سے دیکھتے ہوئے شہوار کے ذہن میں اچانک کچھ کلک ہوا تھا۔ قبرستان، وہ سرخ آنکھوں والا لڑکا، تکلیف سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے اپنی اذیت کو پوری دنیا سے چھپا لیتا ہوا، کیا وہ وہی تھا؟ حیرت سے آنکھیں کھولے ہوئے وہ میران شاہ کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر وہ اپنا سر اٹھاتا ہوا مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں وہی ہوں، دھیمی سرگوشی کرتے ہوئے اس مرتبہ وہ اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتے اسے گلنار کرنے کا باعث بنا تھا۔ شہوار اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ میں موجود رومال تھام چکی تھی۔ اپنے نام پر انگلیوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو نہایت ہی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اسے اب تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا؟ ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہوئی وہ اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں پر جما چکی تھی۔ تمہیں کوئی شک تھا؟ مدھم لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ اب تو آپ مجھے جانے کے لیے نہیں کہیں گے نا؟ لب دبا کر بولتے ہوئے وہ میران کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس پر اچانک میران کی آنکھیں چمکتے ہوئے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ اب تم خود بھی چاہو گی تو مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ تمہارے لیے میں پچھلے 2 سال سے کتنا خوار ہوا ہوں اس بات کا اندازہ تمہیں ہرگز نہیں۔ نرمی سے بولتا ہوا وہ اب اس کی گردن پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کر رہا تھا۔ ایک حسین خاموشی ان کے درمیان اتری تھی، یا پھر شاید وہ آہستہ سے اترنے والی محبت تھی جو دلوں کو مہکاتے ہوئے وجودوں کو معطر کر رہی تھی۔ ڈھلتی رات میں چاند کی روشنی کمرے میں پڑتے ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھی، مگر وہ دو دل ہر ایک چیز سے انجان بس ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ تڑپتے دلوں کو بلاخر ایک دوسرے کی قربت میں ہی قرار آیا تھا۔ تم نے میرے کہنے پر اس بچی کو اپنا کر مجھ پر بہت احسان کیا ہے، کم از کم اب میں سکون سے مر سکتی ہوں۔ تمہارا بے حد شکریہ میران۔ اپنے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ میران شاہ سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ میران نے غیر جانبداری سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی نگاہیں دوسری طرف موڑ رکھی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ آپ کی خاطر نہیں کیا ہے، میں اس لڑکی کو پچھلے 2 سال سے ڈھونڈ رہا تھا، ہر ممکن کوشش کی مگر وہ مجھے ملی نہیں۔ یہ میری قسمت تھی یا پھر شاید خدا کو یوں ہی منظور تھا کہ اسے میرے گھر میں باحفاظت ہونا تھا۔ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ میرے سر لگایا تھا اور آپ کو وسیلہ بنا کر اسے میرے پاس لے کر آنا تھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کا بے حد خیال رکھا اور میرے اور اس کے درمیان ایک مضبوط رشتے کی کڑی بنی۔ آہستہ سے کہتے ہوئے وہ انہیں اپنے حالات سے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ وہ قسمت کی کایا پلٹ کو دیکھتے بس مسکرا رہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی پھر بھی، تم اپنی زندگی میں اب خوش رہو، دکھوں کو اپنے قریب مت آنے دینا۔ زندگی کبھی بھی ایک دکھ پر ختم نہیں ہو جاتی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تمہارا دکھ بہت چھوٹا تھا، مگر اگر تم وہیں اٹکے رہو گے تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا آج اس کا صلہ میں اس معذوری کے ساتھ بھگت رہی ہوں۔ اگر مزید بھی تم مجھ سے نفرت کے دعوے دار ہو تو میں دعا کرتی ہوں کہ اسی دنیا میں مجھے میرے اعمالوں کا بدلہ مل جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو، تم نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو تھامتی ہوئی وہ بے بسی سے گویا ہوئی تھی، جس پر اب کی بار پلٹ کر وہ ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، آہستہ آواز میں بولتے ہوئے وہ ان کی آنکھوں میں اترتی حیرت اور بے یقینی کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، وہ کبھی بھی یہ الفاظ اس کے منہ سے سننے کی توقع ہرگز نہیں کرتی تھی۔ ڈیڈ چلے گئے، موم چلی گئی، اب آپ سے کیسا گلا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی اس معذوری سے جلدی ابھر آئیں اور ایک پرسکون زندگی گزاریں۔ اس زندگی پر آپ کا بھی حق ہے۔
میں گزرے ہوئے کل کو واپس نہیں لا سکتا، اس دن کو جب میری ماں مری تھی اور میرا باپ آپ کو میری سوتیلی ماں بنا کر ہماری زندگیوں میں اور ہمارے اس گھر میں لے کر آیا تھا۔ نہ میں اس وقت کو بدل سکتا ہوں جب مجھے سہارے کی بے حد ضرورت تھی اور آپ کی وجہ سے ڈیڈ نے مجھ سے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ اس وقت سے نظر چرا رہا ہوں جب آپ نے تہمت لگا کر مجھے ڈیڈ کی زندگی سے باہر نکالنا چاہا تھا، مگر دیکھیے قسمت مجھے وہیں کھینچ لائی ہے جہاں میں سالوں پہلے کھڑا تھا۔ اب فرق بس اتنا ہے کہ ڈیڈ نہیں رہے، موم چل بسی اور آپ یہاں یوں اس حالت میں موجود ہیں۔ اس سب میں ہوا بس یہ ہے کہ میری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں اور مجھے خدا نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ڈیڈ کے بعد ان کی کمپنی میرے سپرد کر دی گئی تھی کیونکہ میں ان کا اکلوتا وارث تھا۔ یہ کوٹھی جو میرے ڈیڈ نے میری ماں کے لیے بنوائی تھی، ڈیڈ مرتے وقت اسے میرے نام کر گئے تھے، اور اب آپ کے ذریعے وہ لڑکی جسے میں نے بے انتہا چاہا وہ آج میری بیوی کے مقام پر فائز ہے۔ مانتا ہوں خدا نے مجھ سے بہت کچھ لیا ہے، مگر اس کے بدلے میں اس نے مجھے بہت کچھ دیا بھی ہے، اور میران شاہ کبھی بھی ناشکرا نہیں ہو سکتا۔ میں شکر گزار ہوں۔ مضبوط لہجے میں بولتے ہوئے وہ ان کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا جو لمحہ بلمحہ نمی لیے آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا مضبوط تھا، اس قدر توڑ پھوڑ کے باوجود بھی وہ اب اپنے پورے قد کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوا انہیں معاف کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ بے اختیار ان کا دل بھر آیا تھا، مگر اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایک بہت اچھے بچے ہو، فائزہ نے تمہاری تربیت بہت خوب کی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میران شاہ نرگس خاتون سے کب سے سننا چاہتا تھا، اور آج بالآخر ان کے لبوں سے ادا ہوتے اس کے تمام زخم بھرے وجود کو مندمل کر گئے تھے۔ اور پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ میران شاہ انہیں دیکھتے ہوئے واپس پلٹ گیا تھا۔ اس بچی کو خوش رکھنا اس کا بھی زندگی پر حق ہے۔ دھیمی آواز میں بولتی ہوئی وہ اسے تاکید کر رہی تھی یا پھر التجا، وہ سمجھ نہیں سکا تھا، مگر ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلا چکا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نرمی سے پوچھتے ہوئے وہ اس کے قریب آ بیٹھی تھی، جبکہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے وہ اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ تم جب بھی مجھ سے یہ سوال پوچھتی ہو تو میرا دل بے اختیار تمہاری طرف امڑتا ہے۔ بھاری ہوتے لہجے میں بولتے وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھر چکا تھا۔ زور سے دھڑکتے دل کی دھڑکن وہ اپنے کان کے نیچے بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ نرمی سے بولتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا نازک حصار قائم کر چکی تھی۔ بس یہ کہ میرے لیے موجود رہنے کے لیے شکریہ۔ اگر تم اس نازک وقت میں میرے پاس موجود نہیں ہوتی تو شاید میں اپنے لیے کوئی غلط فیصلہ لے لیتا جس کا پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہتا، مگر تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے میں نے اپنے وجود میں جینے کی رمق تلاش کی تھی، اور اس کے بعد ہر چیز آسان ہوتی چلی گئی۔ اگر تم نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی اس دکھ سے ابھر نہیں پاتا، کبھی بھی میرا ذہن اس چیز سے ہٹ نہیں پاتا جو قبرستان کے اس گوشے میں بیٹھے ہوئے میں اپنے لیے سوچ رہا تھا۔ ایک ایسی راہ جو مجھے اندھیروں میں لے جاتی، کبھی وہاں سے نہ نکلنے کے لیے، مگر تم ایک روشنی، ایک جگنو کی مانند میری زندگی میں آئی اور مجھے امید کا دامن تھما دیا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم ملی شہوار۔ آہستہ آواز میں بولتے وہ اس کے ماتھے کو چوم گیا تھا، جبکہ میران شاہ کے لہجے میں گھلی نمی کو محسوس کرتی وہ اپنی آنکھیں میچ کر مضبوطی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں تھام گئی تھی۔ آپ ابھی بھی ایسے ہی ہیں؟ آہستہ آواز میں بولتے ہوئے وہ اپنا سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیسا ہوں؟ مدھم آواز میں پوچھتے ہوئے اس نے شہوار کی ناک سے اپنی ناک ٹکرائی تھی۔ بچے سے، ایسے جیسے آپ اس دنیا میں کہیں کھو گئے ہوں، ایسے جیسے آپ کا کبھی اس دنیا سے تعلق ہی نہ رہا ہو۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہوئی وہ اپنے ہاتھ اس کی گردن پر رکھ چکی تھی۔ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامتے وہ نہایت محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس دنیا میں میرے پاس تم موجود ہو۔ دھیمی سرگوشی کرتے ہوئے وہ اپنی مضبوط گرفت میں اسے لیے اس پر جھکا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچ سکے۔ کل